अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह और मुख्तलिफ़ तरह की डिस्कशंस, बातचीत और शानदार लोगों को हम ढूंढते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बेहतरीन दोस्त दिए और इन दोस्तों में हर शोबे के लोग शामिल हैं। लिखने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले, मुख्तलिफ़ शोबों के काबिल लोग भी हैं। और इसके साथ सबसे ज़्यादा जिनकी मैं कदरदानी करता हूँ ये वो लोग हैं, वो दोस्त हैं जिनकी कलम के साथ दोस्ती है और ये कलम के साथ वफा करना जानते हैं, ये कलम से जहाद करना जानते हैं, ये कलम से एक ऐसी सफ़बंदी करते हैं और महाज आराई करते हैं जिससे इस्लाह माशरा मुमकिन हो पाती है। जिनके कलम से लोगों का जो दर्द है वो कम होता है, जो वो दर्द देते हैं, जो दर्द जागुज़ी करना और उसे नुमायाँ करना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्हीं दोस्तों में एक बड़े शानदार मेरे दोस्त तारिक बिलोच सराई साहब हैं। आज तारिक बिलोच सराई साहब मौजूद थे, मैंने उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया। तारिक बिलोच सराई साहब की माशाल्लाह से 3 किताबें हैं, किताबें ज़्यादा हैं लेकिन मैं इन 3 किताबों का तज़किरा इसलिए करूँगा कि ये ज़्यादा पहचान का ज़रिया बनी। मुझे ये भी एक कह लीजिए अल्लाह ने एक मोहब्बत करना भी कोई तौफ़ीक ही है शायद, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमेशा मेरे पेज से, मेरे किसी प्लेटफॉर्म से अगर तारिक साहब का कंटेंट जाता है बड़ा मोहब्बत भरा फीडबैक आता है हमारे पढ़े लिखे तबके से, हमारे यंगस्टर्स से। और ये छोटे छोटे रोल होते हैं जो कुदरत ने हम सब दोस्तों की ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए रखे होते हैं। किसी ने कोई रोल प्ले करना होता है, कोई एक मूवी का आपकी ज़िंदगी में एक अहम करैक्टर है, किसी ने थोड़ी देर को आना होता है, कोई साथ ही चले जाता है। और मेरी ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्ती है, बड़े बड़े पुराने ताल्लुक़, बड़े बड़े अहम ताल्लुक़, बड़े मोहब्बत करने वाले, साथ चलने वाले, साथ चलते चले जाने वाले दोस्तों में तारिक बिलोच सराई साहब शामिल हैं। वो तीनों किताबें मैं उनका तज़किरा इसलिए कर दूं कि आप उन तीनों किताबों को ज़रूर पढ़िए। गूंगे का ख्वाब, फिर सवाल की मौत, अब इनकी एक नई किताब आई है, तीसरी किताब का नाम लम्स की चुप है। तो ये 3 किताबें इनकी संगे मील से प्रिंट हुई हैं, बड़ी शानदार किताबें। एक किताब का इंग्लिश में तर्जुमा भी हो चुका है और उस किताब का नाम डेथ ऑफ एनिग्मा है। दरअसल सवाल की मौत का तर्जुमा है इंग्लिश में, और ये भी इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अवेलेबल है। मैं तारिक साहब चाहूँगा आपकी इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाएँ और आपसे कुछ इस नई किताब में से कुछ सुने, आपके कुछ कह लीजिए मलफूज़ात, इरशादात, लिखी हुई चीज़ों को लोग सुने और झूमें मेरी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए जो ज़िंदगी में ना 2 शख्सियात ऐसी हैं जो मेरे लिए हमेशा मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम रही हैं। एक मेरे उस्ताद मोहतरम बाबा इरफानुल हक और दूसरे कासिम अली शाह साहब, क्योंकि इन्होंने हमेशा पॉजिटिव कहा है और जो कौम का एक जो शऊर है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड करवाई हैं, जैसे प्रोफेशन और पैशन आपका एक होना चाहिए। अब जब ये कहीं पे भी बात होती है तो नाम कासिम अली शाह साहब का आता है। इसी तरह पॉजिटिविटी है, फिर दर्जन तेरा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने, देखिए जो दानिश्वर होता है वो इज्तिमाई ख़ुदकुशी से रोकता है, और जो इज्तिमाई ख़ुदकुशी होती है वो लम्हों में नहीं होती, वो उसके लिए कई साल बल्कि सदियां चाहिए होती हैं। तो मेरी भी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसे लोग मिले, और मैं बल्कि कहता होता हूँ कि मैं अहद कासिम में रह रहा हूँ। तो अभी जो मेरी नई किताब आई थी, लिखने के हवाले से मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी लिखा कैसे जाता है, तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि अल्लाह कहता है कि मैं एक छुपा ख़जाना था और मुझमें मोहब्बत पैदा हुई और फिर मैंने कायनात को तख्लीक किया। तो हमें बेसिक चीज़ तो यहाँ से मिल गई कि अगर हमने लिखना है तो फिर हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिस तरह खालिक के अंदर मोहब्बत पैदा हुई तो उसने तख्लीक किया, और जब आप किसी के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक ही सोर्स है कि आप उससे मोहब्बत करें। कहते हैं माँ का दिल वली होता है, क्यों वली होता है? वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती है। तो ये जो नई किताब है उसमें मैं बासात हैं। तो जोरियाँ जब जाहिलों की दस्तरस में आ जाएं तो शऊर मुफलसी की कबाब पहने दर बदर फिरने लगता है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी मादरी ज़ुबान एक गहरा सकूत है। अगरचे बाज़ार में चेहरों का शोर बरपा है, मगर मैं अपने अंदर के खालीपन से खौफज़दा रहता हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ मुसाफिर ऐसे भी मिलते हैं जो आपके अंदर की खामोशी के पाँव में घुंघरू बांध जाते हैं।
عہد الست میرے لاشعور میں کہیں پنہا ہے، شاید اس لیے کہ میرے اندر کا بت خانہ بھی قبلہ روح ہے۔ بابا بلے شاہ کے مزار کے قریب ایک کونچ کئی راتوں سے اڑتی ہوئی پھر رہی تھی۔ میری ماں بھی کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک دن مجھ کو حیران دیکھ کر بولی، عارف پتر میری باتوں پر حیران نہ ہوا کر، ماں تو روح کی بینائی کا نام ہے۔ میں زندگی میں کبھی بھی جیت نہیں پایا، ہار ہی میرا ہمیشہ مقدر رہی۔ جس دن میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تو مجھے لگا جیسے میں جیت گیا ہوں، مگر پھر نہ جانے کہاں سے بلے شاہ نگر کی ایک گڑیا زینب میری نظروں کے سامنے آ گئی اور میں پھر ہار گیا۔ اس دن تو میں اپنا وجود بھی ہار گیا تھا۔ اس دن میں نے انسانیت کو بے لباس دیکھا تھا۔ میں نے زینب کو رلانے کی بڑی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تمہاری گڑیا رو رہی ہے، تمہاری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، تمہارے سارے کھلونے کوئی چرا کر لے گیا ہے، تمہارا چھوٹا بھائی گم ہو گیا ہے، تمہارے باپ کی باہیں تمہارے لیے اب بھی کھلی ہیں اور تمہاری ماں کی آنکھوں کا دریا سوکھ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے ماتم کی خاموشی تھی۔ میں کانپ گیا۔ مظلوم اگر خاموش رہ جائے تو پھر اسرافیل آتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں بچتا، نہ زمین نہ اس کے باسی۔ مجھے اس دن گیان ہوا جیسے میں بانسوں کے جنگل میں اگی ہوئی گھاس ہوں جس پر خزاں نے زرد شال اڑا دی ہے۔ طارق صاحب میں چاہوں گا، یہ بڑا شاندار آپ نے ایک پیراگراف سنایا۔ بانو آپا کے ساتھ آپ کی بھی یاد اللہ تھی، محبت تھی۔ ایک دفعہ ہم اکٹھے بھی ملنے گئے اور کیا شاندار وہ ایک لکھنے والی مصنفہ شخصیت۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس لکھنے کا فن بھی ہو اور اس کے پاس انسانیت بھی ہو، اور انسانیت ہونے کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری خوبیاں دی ہوئی تھیں، ایک احساس والا دل، سوچنے والا دماغ، اچھی تحریر کا فن، پھر دوسروں کا احساس کرنا۔ میں چاہوں گا کہ بانو آپا اور آپ کے درمیان میں جو مکالمے ہیں، کچھ یادیں ہیں، ان میں سے کوئی یاد ہمیں سنا دیجیے۔ شاہ صاحب ایک بات میں آپ کو کہوں، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے، تو میں انہیں بتاتا ہوتا ہوں کہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی، ایک خاص آدمی کی زندگی۔ عام آدمی کی زندگی کیا ہے کہ اس کو ایک جنگل میں ایک دفن شدہ خزانے کا ایک نقشہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کی آخری 2 لکیریں مٹ چکی ہیں، اور وہ ساری عمر وہ نقشہ لے کے خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں پہ انسان کو خزانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، نرسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بلیسڈ ہیں، جیسے بانو قدسیہ، اشفاق احمد، آپ ہیں، بابا عرفان الحق ہیں۔ ان کے لیے زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ ان کے لیے زندگی کیا ہے کہ جو قبولیت اور عطا کے درمیان ایک خوبصورت لمحے کا نام زندگی ہے۔ قبولیت اور عطا کے درمیان ایک خوبصورت لمحے کا نام زندہ ہے۔ ان کے اندر جو فنائیت ہے وہ سجدہ ریز رہتی ہے، اور یہ جو یقین والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ان کے اندر ایک شانتی، ایک سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو ایک قرب عطا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس خوبصورت ایک ساحر میں ہوتے ہیں کہ جو قبولیت اور عطا کے درمیان کا ایک وقفہ ہوتا ہے۔ تو بانو آپا کے ساتھ تو بہت ساری یادیں، میرے 18 سال ان کے ساتھ گزرے۔ تو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ جیسے ماں کا ایک لمس ہوتا ہے، دوستوں کا ایک لمس ہوتا ہے، ایک اندر آپ کے دوست ہیں تو اندر ایک کھو سی پڑتی ہے آپ کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی کھو ہیں، جو اندر ان کو دیکھ کے بندے کو پڑتی ہے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا ظرف تھا کہ میں نے یہ جب سوال گونگے کا خواب لکھا تو میں نے ان کو دیباچہ دیا، تو ان کی زندگی کی آخری تحریر اس کتاب کا دیباچہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے، جب میں گیا تو میں نے کہا آپا جی کیسا لگا؟ تو کہتے بہت اچھا۔ میں نے کہا جی پھر بھی؟ کہتے بہت اچھا۔ میں نے کہا جی نہیں پھر بھی؟ تو کہتے طارق دعا کرو اللہ مجھے بھی ایسا لکھنے کی توفیق دے۔ تو اب یہ میں نے کہا ماں جی یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، تو آپ جو یہ کیسی آپ بات کر رہی ہیں؟ ان کا نہیں بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ اب دیکھیں یہ ایک لکھنے کا ایک مجھے حوصلہ دینے کا انداز تھا۔ مجھے انہوں نے پین دیا، تو اب پتہ نہیں وہ اشفاق صاحب کا تھا یا نہیں تھا یا جو بھی تھا، بہرحال انہوں نے کہا یہ بیٹا یہ اشفاق صاحب کا پین تھا، اب میں آپ کو دے رہی ہوں۔
اور میرے اندر ایک اتنی وہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں لکھوں، کیونکہ مجھے اتنے بڑے آدمی کا پین ملا ہے اور اتنی بڑی شخصیت نے دیا ہے. تو یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے تھے. اب ان کے جانے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان نہیں، اب ایک بھیڑ ہے، ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. صحیح. سر اس کتاب کا انتصاب آپ نے کس کے نام کیا؟ جو دانشور ہے وہ رجسٹرڈ کرواتا ہے قوم کے شعور میں. تو میں نے رجسٹرڈ، جیسے آپ نے رجسٹرڈ کروایا کہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے قوم کے اجتماعی شعور میں، تو میرا یہ تھا کہ مقصد حیات کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. تو اس کا انتصاب میں نے لکھا ہے، ندامتوں کو قبول کرنے والے رب کے نام جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. تو رب تو رہتا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہے. آپ دیکھیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو خدمت جو لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو رب تو یہ ساری مخلوق رب کا کنبہ ہے. تو جو اس کی مدد کرے گا رب ظاہر ہے اس کے ساتھ پیار کرے گا. اچھا طارق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اچھا لکھنا، اچھا کہنا، اس کے ساتھ ایک تیسرا کام ہے اچھا کرنا، یعنی پریکٹسنگ ہونا. یہ تیسرا شعبہ بڑا مشکل ہے، یعنی کیونکہ آپ اور میں کہیں اصلاح معاشرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لکھنے بولنے سے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اور تیسرا شعبہ جو میں نے بتایا، اچھا لکھنا، اچھا کہنا اور اچھا کرنا، جو کہ بڑا ہی ضروری ہے نصیحت کرنے والے کے لیے. میں کیونکہ آپ کے دوستوں میں سے ہوں، محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ سفر بھی کیا، یادگار سفر بھی کیا، کہیں ایسے سفر بھی ہیں جو ایک پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس معاشرے میں بڑی ایک ایسی فوج پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں جو صرف نصیحت کر رہے ہیں، اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے واسطہ پڑے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی انہیں گناہ گار سے شدید نفرت ہے، ہونی گناہ سے چاہیے تھی، اور وہ اتنی نفرت کرنے والا پھر اصلاح نہیں کر پاتا، پھر اس بے بسی کے نتیجے میں وہ اور منفی ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے دن سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ علم کیا ہے. میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ ہے. آپ اگر جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل میں جا بیٹھتی ہے. جس آپ موڈ میں یا جس اس میں آپ کہتے ہیں وہ اگلے تک اثر کرتی ہے. اگر آپ پریکٹیکل ہوں گے تو اگلے پہ اثر ہوگا، ورنہ تو دیکھیں میں جو یہ علماء بھی ہیں یا جو بھی یہ اس طرح کے سو کالڈ اسکالر، میں انہیں باتونی کہتا ہوں، کیونکہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو باعمل ہو، باقی صرف باتونی ہوتا ہے. تو باتونی آدمی جو ہے نا، وقتی طور پہ تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر قدرت کا ایک خوبصورت نظام ہے، وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں، اب دنیا میں دیکھیں، ہر عہد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ 5-6 لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں جو اس شعبے میں رہ گئے ہیں، باقی سارے ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں. غالب کے دور میں کوئی شعراء کی کوئی فوج تھی، میں کہتا ہوں 1 لاکھ شاعر تھے. کتنوں کو ہم جانتے ہیں؟ 3 اور 4. تو فطرت بڑی ظالم ہے سر. شریعت جو ہے نا وہ معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. وہ کہتی ہے دھوکہ دو گے تو پلٹ کے تمہارے پاس آئے گا، کانٹے دو گے تو کانٹے واپس آ جائیں گے، ظلم کرو گے ظلم واپس آ جائے گا. یہ بڑی ظالم ہے، فطرت بڑی ظالم ہے. تو جو بندہ باتونی ہوگا وہ واپس پلٹ کے آ جاتا ہے. سر اثر ہو ہی نہیں سکتا. مجھے کہتے ہیں، مجھے حافظ منصور ہیں، مجھے انگلینڈ سے فون آیا، اس نے کہا سر آپ جو ہیں وہ جب بھی میں آپ کا افسانہ پڑھتا ہوں رونے لگ جاتا ہوں، اور ایک افسانے کو میں 20 دفعہ پڑھتا ہوں پھر رونے لگ جاتا ہوں، تو اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ ایک دفعہ رونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ جب میں لکھتا ہوں تو میں روتے ہوئے لکھتا ہوں. جب میں بھوک لکھتا ہوں تو میں 2 دن روٹی نہیں کھاتا، پھر بھوک کا لفظ لکھتا ہوں، پھر اس میں اثر پڑتا ہے. تو سر یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، فطرت ڈیلیٹ کر دے گی ان کو. کچھ دنوں کے لیے ہوں گے بٹ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. رہے گا وہی جو کہ پریکٹیکل ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس کائنات کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے. تو جو بندہ اخلاص سے لکھے گا، اخلاص سے بولے گا، اخلاص سے کمیونیکیٹ کرے گا، سر وہی زندہ رہے گا.
آپ کے سامنے کتنے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، ختم ہو گئے، ایک ہی نام، ایک دو نام ہیں. شاہ صاحب جو آپ جانتے ہیں، آپ سب سے زیادہ فالوور پاکستان میں آپ کے ہیں. تو کیا تھا کہ اخلاص تھا اندر. شاہ صاحب جو ہماری اس المیہ جو ہے کہ ہم نے شعور سے یہ ہم ہمیشہ دور رہے ہیں، ایجوکیشن سے دور رہے ہیں. تو چونکہ آپ اس شعبے سے منسلک ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعلیم جو ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ کیا شامل کرنا چاہیے کہ وہ تربیت بھی بن جائے اور ایک کریکٹر بلڈنگ بھی ہو اور نیشن بلڈنگ بھی ہو؟ طارق صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ فقط بوجھ دے رہے ہیں. نمبر، ڈگری، جی پی اے یہ ثبوت نہیں ہے کہ کسی کی تربیت بھی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں جتنا اخلاقی زوال ہے، اس اخلاقی زوال کی وجہ یہ ہے کہ پورے نصاب میں کہیں پر زندگی کے بارے میں نیریٹو، نیشنل نیریٹو اور زندگی کی پیچیدگیوں کے بارے میں نیریٹوز اویلیبل ہی نہیں ہیں. ہم ان شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو نصاب میں لاتے ہی نہیں ہیں جو زندگی کی مشکل گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں. لہٰذا بدقسمتی دیکھیے کہ جو پوری قوم ہم نے پیدا کر دی ہے اس وقت میں جو نظر آ رہا ہے، یہ خود پرستی کی انتہا پہ ہے. جس معاشرے میں افراد خود پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر قومی سطح پہ زوال یقینی ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی کسی قوم کے نیریٹیوز میں، ترجیحات میں اور ویژن میں ملک، قوم، ملت نہیں ہوتی، کولیکٹیو کوئی کہہ لیجئے ترجیحات نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا مال، اپنی گاڑی، اپنی نوکری، اپنی ذات سے آگے کا نہیں سوچتا. شدید ضرورت ہے اچھے نصاب کی، شدید ضرورت ہے با مقصد تعلیمی نظام بنانے کی، اور شدید ضرورت ہے قابل اساتذہ اکرام کو ہائی لائٹ کرنے کی. اصل میں ہم استاد کو ہیرو نہیں مانتے. اگر کوئی اچھا استاد ہے تو ہمیں اسے ہیرو ماننا چاہیے. ہم محکمے کی خانہ پوری کرنے والے کو ہیرو مانتے ہیں، لیکن جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی زندگی سے کتنے لوگوں کو سمت دے دیتا ہے اس کو استاد نہیں مانتے. ہم جن سب کے تذکرے کر رہے ہیں، اشفاق صاحب، بانو آپا، یہ بھی ٹیچر ہی تھے. اگر آپ یہ کہیں تو یہ زمانے کے استاد تھے، یہ ایک ایرا کے استاد تھے. انہیں اللہ نے وقت دیا، ایک ایسا وقت کہ اپنے وقت میں کام کرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کام اصلاح کر رہا ہے. ان کی کتابیں، ان کی نشستیں، ان کی یادیں، ان کے واقعات دوسروں کو رستہ دے رہے ہیں. ہمیں اس اسپرٹ والے استادوں کی بڑی شدید ضرورت ہے. میں سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر اس گفتگو کو ختم کریں گے. آپ کی کتابوں کے جو نام ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت پوشید ہے؟ مثلا سوال کی موت کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ آپ نے اس کا نام سوال کی موت رکھا؟ گونگے کے خواب کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ لمس کی چپ کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اللہ کی رحمت اور برکت اور قوموں کی ترقی. جب کسی قوم کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ کیا یہاں سوال کی اجازت ہے؟ اگر جواب نہیں آتا ہے تو واپس پلٹ جاتی ہے. تو اگر میرا یہ تھا کہ یہاں سوال کی موت ہو گئی ہے، گونگے کا خواب جو ہے وہ گونگا خواب دیکھ کے اذیت کا شکار ہے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتا، لمس چپ ہو گئے ہیں. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو بولنا چاہیے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچ ایک ہوتا ہے، سچ ایک نہیں ہوتا، سچ کئی ہوتے ہیں. سچ کوسے قضا ہے، کوسے قضا میں کتنے کلرز ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ سیلف اتنے، ابھی آپ نے کہا سیلف اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری بات ہے وہی سچ ہے، یہ سچ نہیں بول رہا، حالانکہ اس کا بھی سچ ہے. وہ کوسے قضا کے رنگوں کی طرح سچ کے کئی رنگ ہیں، وہ آپ کو دوسرا رنگ دکھا رہا ہے، آپ دوسرا رنگ دیکھ رہے ہیں. سچ آپ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے انا اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے. تو میرے اندر یہ تھا کہ ہم جو ہماری جو ترقی ہے، جو ہمیں اس نے نوک کیا ہے کہ آپ کے سوال کی اجازت ہے، تو ہم نے کہا نہیں، تو پھر وہ واپس چلی گئی ہے. اب ہم نے اس کو واپس لانا ہے کہ ہمارے اندر ہم نے سوال کی اجازت دے دی ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ رنگ جو سچ ہے وہ کئی رنگ کا ہوتا ہے، اس کے کئی کلرز ہوتے ہیں.
طارق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ کی کتابوں کا تعارف، آپ کا کچھ کانٹینٹ ہم نے سنا اور ان کتابوں کے نام رکھنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور سب سے بڑھ کے ایک ملنے کا، مل بیٹھنے کا ایک موقع بن گیا۔ آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے، اور وہ جو دعا اشفاق صاحب دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔